ماہ مہر میں تیری روشنی ہوئی ختم تجھ پہ پیمبری، نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی، کرے کون تیری برابری، کرے کون تیری برابری، یہ نہیں کسی کی مجال ہی، صلو علیہ وآلہ۔ ویلکم بیک ناظرین آفٹر دا اسمال کمرشل شارٹ بریک۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم بہت ہی زبردست قسم کا شو کر رہے ہیں، زبردست کیوں نہ ہو، کیونکہ آج کا دن ہی بہت خاص ہے، 12 ربیع الاول ہے، اور ربیع الاول کے مہینے کے دوران اور اس کے دن کے دوران جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے اس دن کو بہت اچھے طریقے سے مناتے ہیں اور منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پر ڈفرینٹ پروگرام ہوتے ہیں آپ تمام لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ ہم بھی یہاں پر بیٹھے ہیں مختلف اسکالرس کو لا کر اور نعت خواہوں کو لا کر، تاکہ آپ تمام لوگوں کا یہ دن بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ ہو، ساتھ ہی ساتھ آپ کو کچھ نہ کچھ اس دن سے سیکھنے کو ملے، اس پروگرام سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے۔ ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے پینل میں موجود ہیں غلام یاسین نظامی۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ کنزا امین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم جی، کیا حال ہے آپ کا؟ 12 ربیع الاول مبارک ہو آپ تمام لوگوں کو۔ کنزا کوئین، اور واقعی میں چھوٹی سی کوئین ہی ہے، اور کوئین بھی ہمارے شو میں آ چکی ہیں، تو پہلے تو ہم نعت سے ہی اپنا آغاز کریں گے اس دوسرے پینل کا، تو ہمیں کنزا امین نعت سنائیں۔ بہت شکریہ۔ جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ماہ مہر میں تیری روشنی ہوئی ختم تجھ پہ پیمبری، نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی، کرے کون تیری برابری، کرے کون تیری برابری، یہ نہیں کسی کی مجال ہی، صلو علیہ وآلہ۔ کیوں آنکھ ولائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، صلو علیہ وآلہ۔ نہ فصیل ہے نہ محل سرا، تیرا فرش ہے وہی بوریا، تیرے جسم پاک پہ ایک قبا، وہ بھی تار تار ہے جا بجا، وہ
तार तार है जा बजा तेरी सादगी है कमाल ही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या से आया कि मैंने नात ख्वानी करनी है? किस तरह से बचपन से ये शौक? बचपन से ये बिल्ड करने वाली मेरी मामा हैं और उनका ये शौक़ था और ये चीज़ अपने ही शौक़ से आती है, लेकिन बिल्डअप करने वाले तो कोई ना कोई होता है जो बैकअप होता है, तो वो मेरी मामा हैं और उन्होंने मुझे स्कूल लाइफ से ही स्टार्ट करवाया। और मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक सो 3 या 3rd या 4th स्टैंडर्ड में थी, तो मेरी मामा ने साथ साथ स्कूल में आपने पार्टिसिपेट करना है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने स्टार्ट ही लेना, मैंने मैट्रिक तक किया। लेकिन कॉलेज में मैं अपने नाम से नहीं बल्कि नात खां किंजा नाम से जो इंट्रोड्यूस मैं अपने कॉलेज में हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे लिए बहुत अच्छी एक अचीवमेंट थी और वो मेरी मदर की तरफ से थी। और बाकी मेरा बैकअप जो है वो मेरे फादर हैं जिन्होंने मुझे आगे ग्रूम करने के लिए मोटिवेट किया, हम आते हैं जी। थैंक यू सो मच जी। गुलाम यासीन साहब की तरफ चलते हैं, मजहबी स्कॉलर हैं और हमें बहुत बार ज्वाइन कर चुकी हैं ऐसे मौके पे। गुलाम यासीन साहब, मुझे ये बताएं कि इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से लोग मना रहे होते हैं, आपका क्या जो है इस दिन के हवाले से क्या सोच है? कैसे मनाना चाहिए, किस तरह से मनाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दिन को मनाने का सबसे बेहतर तरीक़ाकार तो ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, शुक्राने के नवाफिल जो हैं वो अदा किए जाएं। दूसरे नंबर पर यह है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरक़ात पे दरूद व सलाम का नजराना पेश किया जाए। तीसरी सूरत यह है कि आपकी सीरत मुबारका पर अमल करने का तहैया किया जाए या तजदीद की जाए, क्योंकि आपकी सीरत मुबारका पर जब तक हम लोग अमल नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए फलाह मुमकिन नहीं है, ना तो दुनियावी एतबार से और ना उखरवी एतबार से। चौथी सूरत इस दिन को मनाने की ये है कि सदक़ात व खैरात का अहतमाम किया जाए। जिस तरह के हमारे भाई जो हैं वो ज़ियाफ़त का, खाने का अहतमाम करते हैं, तो ये एक बेहतरीन तरीक़ाकार है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत को सेलिब्रेट करने की ये 4 सूरतें हैं जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की हैं। इसके अलावा कोई ऐसी सूरत नहीं है कि जिसको बयां किया जा सके। बस बंदे का फोकस जो है वो इन्हीं 4 चीज़ों पर हो। नंबर 1, मैंने अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह के प्यारे रसूल को राज़ी करना है और मखलूक़ खुदा के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत बनाना है। और उसकी वजह यह है, खल्क़ खुदा के साथ ताल्लुक़ का मज़बूत होना ये इस बात की अलामत है कि आपका अल्लाह के साथ और अल्लाह के प्यारे रसूल के साथ ताल्लुक़ मज़बूत है। देखिए, अगर हम अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को देखते हैं तो आपने सारी ज़िंदगी लोगों की खिदमत की है। जो किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं था, आप उसकी पुरशत फरमाया करते थे। किसी का कोई दस्तो बाजू नहीं था, कोई सहारा देने वाला नहीं था, आप उसका सहारा बनते थे। अगर मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं, आप उनकी ज़रूरतों को, उनकी हाजात को पूरा फरमाते थे। और अगर मकरूज़ हैं तो आप उनके कर्ज़ को अदा फरमाया करते थे। तो यही वो तालीमात हैं कि जिनको उजागर करने की ज़रूरत है और इन्हीं तालीमात की वजह से हमारा ताल्लुक़ जो है वो मखलूक़ के साथ मज़बूत होगा। अगर हमारी वजह से किसी का भला हो जाए तो हकीकत में ये है कि अल्लाह के प्यारे रसूल का फरमाना है, खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, बेहतर शख्स वो है कि जिसका वजूद लोगों के लिए नफ़ा का बाइस हो। तो हमें चाहिए कि आज के दिन इस बात का तहैया किया जाए कि हम अपने वजूद को दूसरों के लिए नफ़ा का बाइस बनाएंगे, लोगों के दस्तो बाजू बनेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास इतने सोर्स नहीं है जितनी हमारे पास कोशिश है, हम अपनी कोशिश को बरूए कार लाएंगे। देखिए, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेहतरीन लोग वो हैं, अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन लोग वो हैं जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लोगों की हाजात को पूरा करते हैं,
اور اگر لوگ مقروض ہیں تو ان کے قرض کو ادا کرتے ہیں۔ پھر ایک اور بات اللہ کے پیارے حبیب نے فرمائی، مجھے مسجد نبوی شریف میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ میں کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر سکوں سے۔ تو یہ اصل میں دین کا مزاج ہے اور یہی دین کا خلاصہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج کے دن کی نسبت سے اس پیغام کو یاد رکھیں جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل انسانیت کو دیا ہے، اور اس پیغام پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ جب تک ہم لوگ اس پیغام پر عمل نہیں کریں گے تو تب تک ہمیں دنیا کے اندر اور آخرت میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بس اسی بات کا تہیہ کیا جائے اور اس پیغام کو عام کرنے، خود بھی عمل کیا جائے اور دوسروں کو عمل کرنے کی تلقین اور تاکید کی جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب ہم آتے ہیں کنزا کوئین کی طرف۔ ہمارے پاس 2 کنزا ہے، ایک امین ہے اور ایک کوئین ہے۔ دیکھو ذرا کتنا اچھا سین ہو گیا ہے۔ اچھا کنزا کوئین، یہ آپ کا ریئل والا نیم ہے کوئین؟ ماما بلاتی ہیں یا بابا بلاتے ہیں کہ سارے بلاتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں بلاتا، کوئی نہیں کوئین کہتا۔ چلو ٹھیک ہے، کنزا کیا سناؤ؟ میں نعت۔ آمد کا مہینہ مبارک ہو، محبوب خدا کا آیا ہے۔ آمد کا مہینہ مبارک ہو، محبوب خدا کا آیا ہے۔ خوش قسمت ہے جس نے ان کی آمد کا جشن منایا ہے۔ ملتا ہے فقط ان کے صدقے، ان کے صدقے اے ہم باتیں، ملتا ہے فقط ان کے صدقے، ان کے صدقے اے ہم باتیں، مانگا ان سے جو پایا ہے، محبوب خدا کا آیا ہے۔ آمد کا مہینہ مبارک ہو، محبوب خدا کا آیا ہے۔ رحمت کے بادل چھائے ہیں، تشریف محمد لائے ہیں۔ رحمت کے بادل چھائے ہیں، تشریف محمد لائے ہیں۔ نعرہ ہم نے یہ لگایا ہے، محبوب خدا کا آیا ہے۔ آمد کا مہینہ مبارک ہو، محبوب خدا کا آیا ہے۔ محبوب خدا کا آیا ہے، بہت پیاری نعت۔ اور آپ کا کیسے اس نعت کی طرف رجحان بڑھا اور کس نے موٹیویٹ کیا؟ میری مما نے۔ ماما نے؟ ساروں کی ماما ہی بہت اچھی ہیں۔ اچھا جی، غلام یاسین صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پہچان ہے؟ اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیارے حبیب کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہو۔ آپ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان پہ عمل کرے، جن کاموں کے کرنے سے منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اگر ہم اللہ کے پیارے حبیب کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں تو سیرت طیبہ جو ہے اس کے ہمیں 3 پہلو جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ ایک، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ، اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ، اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کو سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دین کے اندر دیکھا جائے یہ جو 3 پہلو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان کے رائٹس بھی ہیں اور ان کے فنکشنز بھی ہیں، ان کی ڈیوٹیز بھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے حقوق وہ بھی سمجھیں اور ان کے فرائض جو ہیں وہ بھی سمجھیں۔ اب دیکھیں،
اللہ کا حق یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہو ہمیں چاہیے سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں نماز کی ادائیگی کے لیے چلے جائیں. اور اسی طرح دیکھا جائے اللہ کے پیارے رسول کا طرز عمل کیا ہے. اللہ کے پیارے رسول کا طرز عمل یہ ہے کہ جب بھی اذان کا وقت ہوتا اب سارے کام کاج چھوڑ کر نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جاتے تھے. اور ہمیں چاہیے کہ اللہ کے گھر کو ہم لوگ آباد کریں. اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا سورس کیا ہے؟ آپ وہاں پر جائیں اور جا کر نماز ادا کریں. تو جب تک آپ لوگ اللہ کے گھر میں جائیں گے وہاں پر جا کر نماز ادا کریں گے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہے. اور اللہ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک آپ کے ایمان میں اضافہ فرما رہا ہے. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ نیک عمل ہے اور نیک عمل کی وجہ سے اللہ پاک بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے, اس کی نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے. آپ دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر پہلا کام آپ نے مسجد کی تعمیر کا کیا ہے. اور دین کے اندر دیکھا جائے مسجد کی بڑی اہمیت ہے. اسی وجہ سے اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ مسجدوں سے محبت یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے گھر کو آباد کریں. آباد کیسے ہوگا اس کا کانسیپٹ بھی میں کلیئر کیے دیتا ہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ گھر میں بیٹھے رہیں گے, مسجد کو جس چیز کی ضرورت ہے ہم اپنا فنڈ وغیرہ دے دیں, لیکن یہ آباد کرنا نہیں ہے. آباد کرنا کیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو آپ نے وہاں پر جا کر نماز ادا کرنی ہے. فرض نماز جماعت کے ساتھ وہاں پر جا کر ادا کریں. سنت اور نفل اس کی دو صورتیں ہیں. اگر آپ چاہیں تو وہاں پر بھی ادا کر سکتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو آپ گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں. بہترین صورت کیا ہے کہ آپ سنت اور نفل نماز گھر میں ادا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کا فرمانا ہے کہ اپنے گھروں کو ویرانہ نہ بناؤ, اپنے گھروں کے اندر بھی نماز پڑھا کرو. اب دیکھیے اللہ کا گھر بھی آباد ہو رہا ہے اور اس کی برکت سے ہمارا گھر بھی آباد ہو رہا ہے. تو یہ سب سے بڑی تعلیم ہے کہ جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو عطا فرمائی ہے. دوسرے نمبر پر دیکھا جائے آپ کی تعلیمات کے حوالے سے زندگی کے ہر معاملے میں جو مرضی ہو جائے آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے. جی سچ پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہماری سوسائٹی میں نا 3 چیزوں پر نا لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. نمبر 1, ہمیں اس بات پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے, رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. تیسرے نمبر پر موت دینے والی ذات اللہ کی. ہمیں اپنی عزت کے لیے کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. عزت کا معیار جو ہے اور عزت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اور ہمیں جو ہے وہ رزق کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارے رب نے قرآن عزیز میں بار بار اسی بات کے بارے میں تاکید کیا, وعدہ فرمایا ہے میں رزق کی ضمانت دینے والا ہوں. کوئی آدمی کسی کا رزق جو ہے وہ بند نہیں کر سکتا. تیسرے نمبر پر آپ نے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے, آپ نے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا. موت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں آپ کو رسوا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. آپ کا رزق بند کرنا چاہیں نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. آپ کو مارنا چاہیں نہیں مار سکتے جب تک کہ اللہ نہ. ہم ان باتوں کو سمجھتے بھی ہیں, ہم ان باتوں کو جانتے بھی ہیں, لیکن ہمارا ان باتوں پر ایمان ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے حبیب نے یہی تعلیمات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. آپ نے فرمایا ایمان کا اور سچ کا بڑا گہرا تعلق ہے. صحیح. ایمان کا اور سچ کا. مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. جی مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم آپ کی بات کو یہیں پہ انٹرپٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. یہاں پر بریک پہ چلتے ہیں, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہم کنزا امین سے ایک اور نعت سنتے ہیں. زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام. جزاک اللہ. ویلکم بیک ناظرین آفٹر دس اسمال کمرشل شارٹ بریک. بہت ہی پیارا سا دن ہے, بہت پیاری صبح کا آغاز ہوا ہے اور بہت پیارا شو جو ہے وہ چل رہا ہے, کیونکہ آج
جشن عید میلاد النبی کا دن ہے اور اس دن کی مناسبت سے ہم نے بہت ہی پیارے پیارے مذہبی اسکالرس کو بلایا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے غلام یاسین مذہبی اسکالر موجود ہیں اور یہ ہمیشہ جب بھی کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو آتے ہیں, ہم ان کو مدعو کرتے ہیں. ان کے ٹائم کا شکریہ کیونکہ یہ ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں اور ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس حد تک ہم کر سکتے ہیں. آج کے دن کی مناسبت سے ہمارے ساتھ ہماری کیوٹ سی نعت خواہ بھی موجود ہیں. دونوں ہی کنزا ہیں اور دونوں ہی بہت پیاری آواز کے ساتھ نعت پڑھ رہی ہیں اور ہم مولانا صاحب سے بات کرنا چاہیں گے. غلام یاسین صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل کا دور جو ہے وہ نفسا نفسی کا دور ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہمارا, اتنی پرانی نہیں ہے ہم, لیکن جب ہمارا دور تھا تو تب ہم اس دن کو بڑے جوش و خروش سے مناتے تھے. بچے کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے. لیکن اگر آج کے دور میں بچوں سے پوچھا جائے تو ان کو اتنا علم نہیں ہوتا ان چیزوں کا. کیسے بچوں کے دماغوں میں یہ تمام چیزیں ڈالی جائیں؟ دیکھیں, اس میں جو پیرنٹس ہیں ان کا اہم رول ہے. اوکے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بچوں کی پہلی تربیت وہ ان کا فیملی سسٹم ہے جی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی چیزیں سکھائیں اور بری چیزوں سے ان کو بچائیں, پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے. دو صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے آپ خود عمل کر کے دکھائیں. جب تک آپ عمل نہیں کریں گے آپ بچوں سے اس کام کی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. آپ کوئی کام بچوں سے کروانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کتاب پڑھے لکھے, اس کا آسان سا طریقہ کار یہ بچوں کے سامنے بیٹھ جائیں, کتاب کھولیں, پڑھنا شروع کر دیں. ان کے سامنے بیٹھیں, لکھنا شروع کر دیں. وہ اپنے آپ بچے دیکھیں گے, وہ ساری کی ساری اپنی ایکٹیویٹیز چھوڑ کر جو آپ کر رہے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں گے. بچے تو معصوم ہوتے ہیں. بچے جو دیکھتے ہیں وہ گین کرتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہے آپ زبان سے سمجھائیں. ہمارا کام کیا ہے, ابھی آپ نے ایک بات کی ہے نا کہ ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں, آپ کا, میرا, آپ کے چینل کا یہی کام ہے, ہم نے لوگوں کو میسج دینا ہے. میسج دینا یہ میری اور آپ کی اور آپ کے چینل کی ذمہ داری. بقیہ کوئی لوگ عمل کریں گے نہیں کریں گے وہ اس کے خود جواب دہ ہیں. ہم نے اپنے طور پر اپنی ذمہ داری کو ادا کر دی ہے. پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے عمل بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو تلقین اور تاکید بھی کرتے رہیں. تو جب تک ہم ان چیزوں کی طرف بچوں کو لے کر نہیں آئیں گے, بچوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا اور بچے جو ہیں وہ انہی چیزوں کی طرف راغب ہوں گے جو وہ چیزیں سیکھیں گے. اور اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے, آج کے دور میں دیکھا جائے جس طرح کہ ابھی آپ نے بات کی نفسا نفسی کا عالم ہے, تو یہ نفسا نفسی کا عالم نہیں ہے. نفسا نفسی کا عالم ہم نے خود بنایا ہوا ہے. کہ ہمارے پاس وہ سہولتیں نہیں ہیں. پہلے تو ہمارے پاس بنیادی ضروریات کی کمی تھی, اب تو ہمارے پاس آسائشیں ہیں, لیکن ان کے باوجود ہم نے خواہ مخواہ کی خواہشات جو ہیں وہ پالی ہوئی ہیں اور انہی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ اپنے آپ کو سکون میں رکھیں, اپنی فیملی کو وقت دیں, اپنے بچوں کو وقت دیں. دیکھیں نا, بڑے ادب سے عرض ہے جی, اگر ہم لوگ سارے کا سارا وقت جو ہے وہ موبائل پہ گزاریں گے تو بچے کیا سیکھیں گے؟ وہ بھی موبائل پکڑ کر بیٹھیں گے جی. اگر ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے, ان کے ساتھ باتیں کریں گے اور ان سے یہ پوچھیں گے آج آپ سکول گئے, آپ نے کیا کیا, تو بچے آپ سے وقت مانگتے ہیں. تو اگر آپ اس طریقے کے ساتھ اپنا وقت دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بچوں کے لیے رول ماڈل بناتے ہیں اور ان کو تلقین اور تاکید کرتے رہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے طور پر تربیت کا فریضہ سر انجام دے دیا. اور موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے, یہ 3 کام کر لیجئے. چوتھا کام کیا ہے؟ قرآن عزیز کے اندر بات کی گئی ہے, بچوں کی ہدایت کے لیے اللہ کے حضور دعا مانگے. میرے مالک جتنا میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کیا ہے. میں نے تیرے فرمان پر, تیرے پیارے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے. اب میرے بچوں کے سیدھے راستے پہ چلانا تیرا کام ہے. تو اگر آپ ان 4 چیزوں پر عمل کر لیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سب سے بڑی اتھینٹک چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں. سیکنڈ نمبر پر آپ ان کو وقت دیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم لوگ وقت نہیں دیتے. آپ نے اپنی وہ بات کی ہے نا, پہلے ہمارے جو بڑے تھے وہ ہمیں کہانیاں سنایا کرتے تھے.
آج وہ کہانیوں والا اب وہ کلچر ان کہانیوں کی جگہ فونز نے لے لی ہے. وہ ختم ہو گیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لاسٹ ہمارے کچھ 2-3 منٹس رہ گئے ہیں. مولانا صاحب کوئی ایک میسج جو آپ آخری پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیے میرا میسیج تو یہی ہے، خواہ وہ فیملی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، معاشی ہوں، سیاسی ہوں، سماجی ہوں، جو بھی ہے A to Z آپ نے زندگی میں سچ کو لازم کرنا ہے. جی بہت زبردست، بہت زبردست. اگر آپ خاندان کے اندر ہیں، فیملی کے اندر ہیں، آپ سچ جو ہے وہ بولیں گے اس سے برکت ہوگی. کاروبار ہے، سچ بولیں گے اس سے برکت ہوگی. زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے، سچ جو ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا، صحیح. اور باطل جو ہے وہ جھوٹ جو ہے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا. اب ہم بار بار سنتے ہیں لیکن ہمارا اس پر ایمان بھی تو ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، ان کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کیا مومن جو ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی ڈیفینیشن. اب آپ دیکھیں کہ سچ کا ایمان کے ساتھ کتنا بڑا تعلق ہے. اور میں ایک اور بات عرض کر دوں، اس کائنات کے اندر سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے. ایمان ہے. اس ایمان کی حفاظت کا سورس کیا ہے؟ سچ ہے. سچ ہے. آج کے دور میں دیکھا جائے نفسا نفسی اسی وجہ سے ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ بولتے ہیں، تبھی وہ نفسا نفسی کا شکار ہیں. بہت زبردست بات کی ہے. ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ کا سہارا کبھی نہ لیں. سچ جو ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے ہوتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے ہوتا ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ کنزا کوئین موجود ہیں. کنزا کیا سنانا پسند کریں گے اب آپ؟ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ عادل میں تجھے رکھ لوں. عادل میں تجھے رکھ لوں. تھینک یو سو مچ جی آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا اور آج کے دن کو اور خوشگوار بنانے کا. تھینک یو سو مچ مولانا صاحب. بہت اچھی آپ نے باتیں کی اور انشاءاللہ ہم اور دیکھنے والے تمام لوگ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. بہت شکریہ. ناظرین جہاں پر ہم جو ہے اجازت لیتے ہیں آپ تمام لوگوں سے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے اور آپ نے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اس دن کو سیلیبریٹ کرنا ہے لیکن ادب کے ساتھ. جو آج ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نے اتنی مٹیریلسٹک چیزوں میں نہیں پڑھنا ہے کہ اگر اس نے میلاد بڑا کیا تو آج ہم بھی زیادہ پیسے لگا کے چاہے ہم قرضائی ہو جائیں ہم نے میلاد کو بڑا کرنا ہے. ہم نے ان تمام چیزوں کی طرف نہیں جانا. خدا را